अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबियना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी क़ुरआनिल मजीद या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फ़ासिक़ुम बिनबइन फ़तबय्यनु अन तुसीबू कौमन बिजहालतिन फ़तुस्बिहू अला मा फ़अलतुम नादिमीन। मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों, जैसा कि मैं आपके सामने एक ऑडियो अपने अहले हदीस शेख मुनीर कमर साहब हैं, जिनसे हमारी खसी जानवर की कुर्बानी के ताल्लुक़ से बहस मुबाहसा हुआ है, मैं वो ऑडियो आपको सुनाना चाहूँगा। और ख़ास तौर से उन भाइयों को कि जो कहते हैं कि आप जो है अपनी तरफ से बात करते हैं, आपने कभी अपने उलमा से इस बारे में सवाल किया है? तो हमने ये ऑडियो इसलिए यूट्यूब के ऊपर अपलोड किया है ताकि उन भाइयों को सबूत के तौर पर ये मालूम हो जाए कि हमने अपने उलमा से भी बात की है इस ताल्लुक़ से, और उनका क्या जवाब रहा है ये आपके सामने है। वो कहते हैं इस ऑडियो के अंदर, बहस मुबाहसा के अंदर, कि हमने सनद की तहकीक नहीं की है, बल्कि हमारे बड़े बड़े उलमा ने तहकीक की है, हम उनके उस तहकीक पर एतमाद करते हैं। तो हमारा कहना है कि कोई ज़रूरी तो नहीं है कि जो हमसे बड़े बड़े उलमा ने तहकीक की है वही हर्फ आखर है। क्या उनसे गलती नहीं हो सकती? क्या उनसे मिस्टेक नहीं हो सकती तहकीक करने में? जबकि हुई है। अगर हम आंख बंद करके इमाम तिरमिजी को ही ले लें कि इमाम तिरमिजी जो है अपनी बहुत सारी हदीसों को सुनन तिरमिजी के अंदर हसन गरीब कहा है, जबकि शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने सुनन तिरमिजी को तहकीक की उसके अंदर, और उन्होंने ज़ईफ़ तिरमिजी के नाम से किताब लिख दी। तो फिर तो एक शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह की तहकीक को छोड़नी पड़ेगी। अगर छोटे बड़े का यही मेयार अगर बना लिया जाए तो फिर तो सुनन तिरमिजी, इमाम तिरमिजी ने जो तहकीक की है फिर वही कहेंगे कि वो सबसे बड़े हैं, लिहाजा उनकी ही बात मानी जाएगी। तो ये कोई सही कहने के या इस तरह से उनके ऊपर एतमाद करके ये बैठ जाने का नाम नहीं है, ये मेयार नहीं है, बल्कि उसूल हदीस अस्मा और रिजाल जो किताबें लिखी गई हैं उसी को देख करके मुहद्दिसीनों ने तहकीक की है। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि उन्होंने जो तहकीक की है बिल्कुल 100% सही ही हो। अगर सही होती तो बाद वाले मुहद्दिस मुहक्किक फिर तहकीक नहीं करते, बल्कि उसी को हर्फ आखर समझ करके उसी पर एतमाद करके बैठ जाते। हालांकि सबके सामने है कि पहले के मुहद्दिसीनों ने छानबीन करने में उनसे बहुत सी हदीसें रह गई हैं जिसको उन्होंने सही कह दिया है, लेकिन बाद में मुहद्दिसीनों ने मुहक्किकीनों ने तहकीक की तो पता चला कि वो तो सनद के एतबार से उसूल हदीस अस्मा रिजाल की मीज़ान पर सही नहीं है, जबकि उन्होंने हसन कहा है, सही कहा है। तो हमें चाहिए कि हम तहकीक करें। अल्लाह तबारक व तआला ने हर ईमान वाले को तहकीक करने का हुक्म दिया है सूरह हुजरात आयत नंबर 6 में। लिहाजा जहाँ शक सुबह वाली बात हो, जहाँ दूसरे मुहद्दिस अगर इल्लत जाहिर कर दें, कोई खामी बतला दें सनद के अंदर किसी रावी के ऊपर, तो हमें चाहिए कि उस रावी के बारे में उसूल हदीस अस्मा और रिजाल की जो किताबें हैं उसके अंदर देख लें। आंख बंद करके ना माने, बल्कि उसको देख लें कि बात सही भी है या सही नहीं है। ये होना चाहिए। मुहक्किक मुहद्दिस हाफिज जुबैर अली जई रहमतुल्लाह अलैह से जब सवाल किया गया कि आप शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह की सही करदा हदीसों को ज़ईफ़ कहते हैं, ज़ईफ़ करदा हदीसों को सही भी कह देते हैं, तो किसकी बात मानी जाए? तो उन्होंने कहा कि दोनों तरफ के दलाइल को देखें, जिसकी दलील कवी हो उसको माने। बहुत प्यारा जवाब है। यही जवाब होना चाहिए अपने अहले हदीस आलिमों की, कि वो भी इस तरह के जवाब दें कि आप दोनों तरफ की दलीलें देख लें, और अगर आपको शक और शुबा हो तो आप उसूल हदीस अस्मा और रिजाल की जो किताबें हैं ये मीज़ान है, इस मीज़ान पर परख लें, सही है माने, सही नहीं है तो फिर आप उसको ज़ईफ़ माने उसूली तौर पर। ये होनी चाहिए। लेकिन ये नहीं कहना चाहिए कि हम तो अपने बड़ों की तहकीक पर ही एतमाद करते हैं, लिहाजा हमारा दिल इत्मीनान है, मुतमईन है, हम अब तहकीक नहीं करेंगे। ये बात दुरुस्त नहीं है। बहरहाल आप इस ऑडियो को सुन लें
کہ شیخ منیر قمر صاحب سے ہم نے کیا بات کی ہے اور انہوں نے کیا بات کی ہے اس بارے میں، پھر آپ خود فیصلہ کریں صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ کیسے ہیں آپ؟ ہاں جی خیریت الحمدللہ، آپ سنائیے۔ آپ کو میں نے مٹیریل بھیج دیا ہے، پہلے وہ دیکھیں اس کے بعد بات کریں۔ جی میٹیریل آپ نے بھیجا ہے تو اس میں آپ نے چیک کیا ہے سند کو؟ میں نے نہیں چیک کیا، میرے بڑے بڑے محدثین کرام نے کیا ہے جی، اور مجھے اعتماد ہے اس پر، آپ چیک کر لیجئے دوبارہ۔ میں نے تو چیک کیا ہے شیخ، لیکن ساری سندیں ضعیف ہیں۔ ساری سندیں ضعیف ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کے علاوہ باقی سارے لوگ جو ہیں وہ نااہل ہیں اس معاملے میں۔ نہیں نااہل نہیں ہے شیخ، دیکھیے اصولی طور پر اگر دیکھا جائے تو پتہ چلے گا نا۔ بہرحال آپ سارے اصول سیٹ کیجئے، اگر آپ کے بات نہیں ذہن میں آتی تو کوئی ضروری بھی تو نہیں ہے نا کہ آپ اس پہ اتنے، میرا ذہن یہی ہے۔ نہیں دیکھیے میرا ذہن یہی ہے، اور سنیں ساتھ ساتھ جی میرا ذہن یہی ہے کہ کھسی جانور کی قربانی جائز ہے، اور ایک نئی سنن ترمذی میں، شرح سنن ترمذی میں، تحفۃ العافی میں، وہاں امام ترمذی نے لکھا ہے یہی کہ کئی صحابہ اکرام سے وہ روایت جو ہے وہ مروی ایک سے نہیں، آپ کم از کم وہ دیکھ لیں ایک مرتبہ، 5-6 صحابہ کی الگ الگ اسناد ہیں۔ شیخ ابن عقیل نے دوسرا یہ میری بات سن لے، میں بزی ہوں، میں کام لگا ہوا ہوں، میں نے آپ کا دیکھا تو میں نے کہا کہ پہلے میں کر لوں۔ جہاں تک تعلق ہوتا ہے نا کہ ایک حدیث کو دنیا کے 10-20 عالم کہیں ضعیف ہے اور 50-60 کہیں صحیح ہے، وہاں یہ باتیں نہیں ہوتی کہ بحث مباحثہ میں پڑ جائیں، آپ کا جی چاہتا ہے مانے، نہیں جی چاہتا نہ مانے، آپ وہ حنفیوں والی ضد میں نہ آ جائیے۔ آپ دیکھیے اگر آپ کا ذہن اطمینان رکھتا ہے الحمدللہ، نہیں رکھتا کوئی بات نہیں، نہ مجھے ضد ہے کہ میں یہی کرتا ہوں یہی کہتا ہوں، میں اپنے اطمینان کی بات کی ہے اور میں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ اب آپ کے اطمینان میں نہیں آتا کوئی بات نہیں ہے، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں تو بڑا محدث ہوں اور مجھے لوگوں کے کہنے پہ اعتراض ہے، نہیں، جنہوں نے جو تحقیقات کی ہے اپنی تحقیق پر اطمینان کریں، خیر اللہ تعالیٰ ہر کسی سے اس کے حساب سے بدلائے۔ ایک بات میری بھی سن لیں کہ پھر محدثینوں نے اصول حدیث اسماء اور رجال کیوں لکھے؟ محدثین نے اصول رجال لکھے ہیں، انہی سے سارا کچھ دیکھ کر بڑے بڑے محدثین نے اس کو صحیح کہا، حسن کہا، اور کچھ لوگوں نے آج آ کے ضعیف کہنا شروع کیا، کوئی بات نہیں، وہ اپنی تحقیق پہ اعتماد کریں، اور اس میں کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا۔ نہیں اعتراض کی بات لیکن یہ کہ ایسا کیوں کہا، ایسی باتوں میں نہ آیا کریں، یہ کیوں والی بات جو ہے اس کو چھوڑ دیں، چونکہ ایک حدیث کے بارے میں مختلف فی صحت ہی و ضعف ہی، یہ آپ الفاظ پڑھتے رہتے ہیں کہ کچھ حدیثیں ہیں، بلکہ بہت ساری حدیثیں ہیں جن کی صحت و ضعف میں اختلاف ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں صحیح ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں ضعیف ہے، جو صحیح کہتے ہیں اس کو صحیح مان کے عمل کر رہے ہیں، جو ضعیف کہتے ہیں ضعیف مان کے اس پر سے عمل چھوڑے، کوئی بات نہیں، یہ دل میں تھوڑی سی وسعت رکھنی چاہیے۔ ایک تو ساری حدیثوں کو صحیح ماننی چاہیے نا۔ امام البانی یہ کیا نام ہے، امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے مستدرک الحاکم کے اندر تمام حدیثوں کو بخاری اور مسلم کے طور پر صحیح ہے تو اس کو مان لیا جائے۔ میں نے جو کہا ہے نا، میں مختصر وہ کہہ چکا ہوں، میں نے بتایا آپ کو، میں ذرا کام لگا ہوں، ان باسوں میں ویسے بھی میں نہیں پڑھتا۔ آپ کو میری بات پہ اطمینان ہے الحمدللہ، نہیں ہے الحمدللہ، بلکہ سنو الحمدللہ، یعنی یہی دلیل ہمارے لیے ہے کہ جس پر اطمینان ہو اس کو مان لیا جائے، جس پہ آپ کو تحقیق نہ کیا جائے۔ تحقیق پر نہیں، میں یہی بات کر رہا ہوں نا کہ آپ کو اپنی تحقیق پر اعتماد ہے، اپنی تحقیق پر اعتماد کیجیے۔ اور میں نے کہا میں محقق نہیں ہوں، میں نے بڑے محدثین کرام کے کلمات دیکھے، حافظ اپنے علامہ عبدالرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ کی تحفۃ العافی اور دیگر علماء کے اقوال دیکھے ہیں، اور یہاں کے شیخ صالح منجد، علامہ ابن باز، فلاں 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 بڑے بڑے لوگوں نے کہا کہ جائز ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جائز کہنے میں کوئی حرج نہیں، اور آپ نہیں کرنا چاہتے، آپ لوگوں کو بھی یہ نہیں کہنا چاہتے، کوئی حرج نہیں، نہ کہیے نہ کیجیے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ حکم دیا ہے نا، صحیح بخاری نے، شیخ کی فطرت کی اتباع کرو، تو کھسی جانور فطرت پر ہے یا غیر فطرت پر ہے یہ بتائیے۔ اب آپ مناظرے کی طرف آ رہے ہیں اور میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں، میں لکھ رہا ہوں،
میں آپ کو مناظرہ نہیں کر رہا ہوں شیخ، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ ادھر ادھر جا رہے ہیں اور حکم یا کی طرف پہ اتباع کرنے کا حکم؟ میں نے بتایا آپ کو کہ میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں، آپ اپنی تحقیق پر عمل کیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے، ٹھیک ہے؟ یعنی آپ اصول کو چھوڑ دیا جائے، کس کو؟ اصول کو چھوڑ دیا جائے، جو اصول محدثینوں نے بنایا ہے اس کے مطابق تحقیق نہ کیا جائے، اس کے مطابق حدیث صحیح اور ضعیف پھر آپ وہیں آ جاتے ہیں جہاں سے شروع ہوئے تھے۔ میں نے کہا شروع میں بھی کہ محدثین کے اصولوں پر ہی لوگوں نے اس کو صحیح بھی کہا، حسن بھی کہا، اور محدثین نے کہا۔ میں اور آپ جو ہے، آپ تو میں نہیں کہتا، میں محدثین میں سے نہیں ہوں، لیکن مجھے جن لوگوں کے تحقیق پر اعتماد ہے میں وہی بات کر رہا ہوں۔ آپ کو نہیں ہے، بات ختم ہو گئی۔ اب اس میں آپ دوسری حدیث لے آئیں گے فطرت کی، اور تیسری لے آئیں گے، اور چوتھی ان کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ آپ اس تحقیق کو اپنائیے، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے۔ اور میں نے جو لکھا ہے، جو میں 7 حوالے دے دیے ہیں، اور میں ذمہ داری سے بری ہو گیا، کیونکہ میں نے جن کے حوالے دیے ہیں اب مسئلہ آ جاتا ہے ان پر، انہوں نے صحیح کیوں۔ دیکھیے ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حدیث آپ نے ابھی آپ وہی ابھی آپ متقدمین محدثین اس کے اندر راویوں کو منکر الحدیث قرار دے رہے ہیں، کیا کہیں گے؟ شیخ صاحب آپ پھر وہی گھوم پھر کے جا رہے ہیں کہ آپ وہاں سے لائیں گے، وہاں سے لائیں گے۔ میں نے عرض کیا ہے کہ میں سامنے کتابیں اور لکھنے بیٹھا ہوں، کچھ نہ کچھ آپ کو اگر میری بات میں تھوڑی بہت جان نظر آتی الحمدللہ، نہیں ہے تو کوئی بات۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ اس پہ عمل نہ کیجیے۔ میں نے لوگوں کو کہا ہے، جن کو میسج بھیجا ہے، آپ ان کو میسج بھیج دیجئے کہ ان کا میسج غلط ہے، مجھے پھر بھی کوئی اعتراض نہیں، کیونکہ یہ تحقیق میں ایسا ہوتا ہے، اختلافات ہوتے ہیں۔ دیکھیے ان محدثین کا جن پر میں نے اعتراض کیا ہے، رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو سنن ابن ماجہ کی حدیث کو پہلے انہوں نے حسن کہا، انہوں نے ہمارے صحیفہ میں پوری علت ظاہر کر کے کہا کہ اس کی سند ضعیف ہے، کیونکہ ابن عقیل ضعیف ہیں اور سفیان الثوری نے سما کی شراحت نہیں کی ہے۔ میں نے آپ کو 10 مرتبہ کہہ دیا ہے کہ آپ جن کو آپ کو انوار ضعیفہ پر اعتماد ہے، آپ ان پر اعتماد کیجیے، بات ختم ہو گئی۔ یعنی جس پر اعتماد ہو اس کو مان لیا جائے۔ ابو حزم جو بنیاد میں نے کہی ہے اس کو آپ غلط رنگ نہ دے۔ میں نے کہا جس کو جس تحقیق پر، جاہلوں والی بات نہیں ہے، نہ آپ کریں کہ جس پہ اعتماد ہو، نہیں، تحقیق کا لفظ درمیان رکھیں، جس کو جس کی تحقیق۔ سنیے تحقیقی اعتبار سے کیا غلطی؟ آپ چھوڑ دیجئے، میرا خیال ہے صاحب، ہماری بات چلتی رہے، موقع اچھا ہے، لیکن اس موضوع کو اتنا لمبا نہ کیجیے۔ میں بزی ہوں، بار بار کہہ رہا ہوں کہ اتنا لمبا نہ کریں۔ آپ جس کی تحقیق پر آپ اعتماد ہے کیجیے، جس پر مجھے اعتماد ہے میں کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ خیر کرے دونوں کے ساتھ۔ آپ کی نیت بہت اچھی ہے، آپ نے اصلاح کے لیے فون کیا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ اور ہم نے جو لکھا ہے وہ بدنیتی سے نہیں لکھا، ہم لوگوں کے عمل کو ضائع نہیں کرنا چاہتے، ہم نے بھی نیک نیت سے لکھا ہے کہ لوگوں کے لیے جہاں جہاں کچھ گنجائش نکل رہی ہے نکل آئے۔ ہم یہ کہتے ہیں شیخ کہ اب چھوڑ دیجئے پھر وہ بات غلط ہو جائے گی۔ غلط بات چھوڑ دیجئے، اب میں فون بند کروں گا تو اچھا نہیں لگے گا۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ جانور کو خصی کرنے سے ہی منع کرنا چاہیے، کیونکہ آج مجھے شیخ صاحب فون بند کرنے پہ مجبور نہ کریں، وہ بد اخلاقی ہوتی ہے۔ میں بار بار جب ایک بات کہہ رہا ہوں کہ آپ جو کرنا ہے کریں، اللہ خیر۔ چلیے ٹھیک ہے، السلام علیکم۔ ایسے